बड़ी दौड़ थी टिकट के लिए। आपको टिकट कैसे मिल गया? क्या कुछ करना पड़ा टिकट हासिल करने के लिए? आप बड़े मुतहरक थे, आपके ऊपर कितना प्रेशर आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? आपके जो अपोजिट पार्टी है, डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून है, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं फैसलाबाद में भी पीटीआई को जिताने के लिए कोई स्क्रिप्ट तैयार था। इसमें कितनी सच्चाई? माजी में क्या वजह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 बल्दियाती जो चेयरमैन थे, उन्होंने क्यों मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन की हिमायत की? आप भी उन्होंने चाहे। हुकूमत ये दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में अपोजिशन में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगी। ये पीटीआई की बी टीम है। तो क्या आप समझते हैं कि ये वाकई बी टीम है या ए टीम से भी ज़्यादा काम करने वाली है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ औरंगज़ेब मलिक और आज हमारे खुसूसी प्रोग्राम में ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बल्दियात से अपने सफ़र का आगाज़ किया और आज मेंबर पंजाब असम्बली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और बड़े दबंग सियासतदान हैं जनाब नदीम सादिक डोगर साहब। डोगर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त जो है वो अपने कीमती वक्त से जो हमें कुछ टाइम दिया है। डोगर साहब, ये बताइएगा कि आपका ये जो हलका है इसमें बड़े अहम और बड़े पीटीआई के पुराने कारकुन कह लें या बड़ी दौड़ थी टिकट के लिए। आपको टिकट कैसे मिल गया? क्या कुछ करना पड़ा टिकट हासिल करने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाल कर मुझे इज़हार ख्याल का मौका फ़राहम किया। जहाँ तक टिकट के हसूल का ताल्लुक़ है तो आपको पता है कि मैं 2010 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और मैं उन खुश नसीबों में शामिल हूँ जिनको बानी पीटीआई मेरा लीडर जनाब इमरान खान साहब खुद मेरे डेरे पर तशरीफ़ लाए थे और एक बल्दियाती ग्रुप था काफ़ी बड़ा जिसमें नाज़मीन, नायब नाज़मीन और कौंसलर साहबान थे। वो मेरे साथी थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे साथ ज्वाइन की थी। तो आपको पता है कि तब से लेके आज तक मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा रहा हूँ। अपने कप्तान की कॉल पे हर इवेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और जितना ही मेरी सकत है मैंने कोशिश की है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे को लेके आगे चलूँ। तो आपको पता है 2013 में भी मैंने टिकट अप्लाई किया था, पार्टी ने नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा टिकट होल्डर था मैंने पार्टी के फ़ैसले पर लब्बैक कहते हुए पार्टी का साथ दिया। 2018 में टिकट अप्लाई किया, तब भी मेरे एक और भाई को मिल गया, तब भी मैं पार्टी के साथ था। तो इसमें मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो मेरे अल्लाह का करम है, उसके बाद मैं क़यादत का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया है। और मैं नहीं समझता कि मैं कोई बहुत ज़्यादा था, बाकी दोस्त भी हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एप्लीकेंट थे वो भी पार्टी के अच्छे साथी हैं, पार्टी के साथ चल रहे हैं। लेकिन मैं क़यादत का मशकूर हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे, पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया और मैंने इंशाअल्लाह ताला उनके एतमाद पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश भी कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि ये इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली हैं या सूबाई असम्बली, ये पीटीआई की बी टीम है। तो क्या आप समझते हैं कि ये वाकई बी टीम है या ए टीम से भी ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं? नहीं भाई, ये लोकल फैसलाबाद की बात कर रहे हैं आप? ओवरऑल ही बात कर रहा हूँ। देखें जी, पार्टी की ए टीम, ए प्लस टीम, पार्टी का फाउंडर, पार्टी का लीडर तो बिलाशुबा हमारा कप्तान इमरान खान है। और इमरान खान साहब आपको पता है कि पाबंद सलासल हैं, बेगुनाह जुराइम में जो हैं वो पाबंद सलासल हैं। तो उसके बाद जितनी टीम है ये सारे पार्टी के साथी हैं, इमरान खान के फॉलोअर हैं। मैं नहीं समझता कि वो कैटेगरी होगी ए टीम कौन है, बी टीम की। जिसको खान ने क़यादत सौंप दी है वो हमारा लीडर है खान की अदम मौजूदगी में, और हम उसके साथी हैं सारे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि 9 मई का वाक़या हुआ, फैसलाबाद में भी बड़ा सर फहरिस्त रहा वो वाक़या, क्योंकि यहाँ पर भी हसास अदारे के ऊपर हमले के इल्ज़ाम लगे, FIR हुई। 9 मई के बाद बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फैसलाबाद की बड़ी अहम क़यादत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ के चलेगी। आप बड़े मुतहरक थे, आपके ऊपर कितना प्रेशर आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? देखें, बात यह है जी कि जो पार्टी छोड़ गए हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनका ये ज़ाती फ़ैसला था। वो भी पार्टी के साथी थे, वो प्रेशर दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके होंगे तो उन्होंने ये फ़ैसला किया। मैं समझता हूँ कि जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपको पता है कि किसी ने भी खुश दिली से तो की नहीं है। जी। तो पता नहीं किन किन को कौन कौन सी मजबूरियाँ होती हैं। मैं नहीं समझता कि मैं कैमरे के सामने ये कहूँ कि मुझे बहुत, ये अपनी कमज़ोरियाँ दिखाने वाली बात होती है। ज़ाहिर है आपको पता है कि जो ये जो करप्ट निज़ाम हम पे राइज हुआ है, वो अपने से ही तो हर पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से अंडर प्रेशर करके इनको क़यादत को, जो थी फ्रंट लाइन की या वर्कर थे या कारकुन थे, उनकी कोशिश तो ये है कि उनको तहरीक इंसाफ से अलहदा किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है
کہ میں ابھی تک ثابت قدم اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھے اور اپنے کپتان کا ساتھی بنائے رکھے۔ اچھا ڈگر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے پنجاب میں کہہ لیں یا پورے پاکستان میں کہہ لیں کہ نتائج جو تھے 8 فروری کے اس کو تبدیل کرنے کے لیے بڑی کوشش کی گئی، آپ نے اپنے فارم 47 کے اوپر کیسے پہرا دیا اور کیسے جو ہے وہ جیت حاصل کی؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، بلکہ آپ تو ماشاءاللہ ویل کنیکٹڈ اور آپ فیلڈ میں رہتے ہیں، کسی عام بندے کو بھی پوچھ لیں تو وہ بھی بتائے گا کہ فارم 45 کیا ہوتا ہے، فارم 47 کیا ہوتا ہے۔ تو 8 فروری کو عوام جس طرح گھروں سے نکلی ہے، جس طرح اس نے عمران خان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ غفلت کر گئے ہیں، انہوں نے یہ ایک، جیسے میرا خان کہتا تھا، میرے کپتان نے ہمیشہ کہا کہ کرپٹ ٹولے سے آپ کی جنگ ہے، اور یہ ہر ممکن کوشش کریں گے کسی بھی حد تک جانے کے لیے۔ جس طرح پولنگ سٹیشنز پہ پولنگ ایجنٹس نے، ہمارے پی ٹی آئی کارکنان نے پہرے دیے ہیں اور فارم 45 لے کے آئے ہیں، تو فارم 47 کی والی گیم کا تو اب پتہ چلا ہے بہت سارے لوگوں کو، لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے کوشش کی ہے، بلکہ فیصلہ آباد سارا آپ کو پتہ ہے آلموسٹ کلین سویپ کیا ہے۔ تو ہمیں فارم 45 کے بعد فارم 47 کے لیے بہت کچھ کرنا پڑا ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے اس کو کاؤنٹر کرنا پڑا ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور ایک میں بات اس کے ساتھ ساتھ اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح فارم 45 کے لیے لوگ پولنگ سٹیشنز پہ پہرا دیتے رہے نا، آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ پبلک 45 کے بعد 47 لینے کے لیے آر او آفیسز کا بھی گراؤ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ایسی غلطی، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری غلطی ہے، جو دوست رہ گئے ہیں ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے آر او آفیسز کا گراؤ نہیں کیا، آر او آفس پہ پہرا نہیں دیا، ورنہ یہ نتیجہ نہ ہوتا جو اسٹیبلشمنٹ کی اور اس وقت کی ان کے ڈاکوں کی، ان کی کرپشن کی نگران حکومت میں کہوں گا، ان کے ساتھ مل کے جو لوگ کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ یہ ایسا نہیں ہونا دیں گے۔ اچھا ڈگر صاحب، بظاہر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی فیصل آباد سے جنہوں نے کلین سویپ کیا ان کو بہت ووٹ پڑے ہیں، لیکن آپ کے جو اپوزٹ پارٹی ہے ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں فیصل آباد میں بھی پی ٹی آئی کو جتانے کے لیے کوئی سکرپٹ تیار تھا، اس میں کتنی سچائی ہے؟ وہ یہی بات ہے، جب ہم اسکول میں پڑھتے ہوتے تھے تو بکس کے پیچھے ایک لکھا ہوتا تھا چور بھی کہے چور چور، تو میں وہی مثال دوں گا۔ اگر یہ اب یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں انتظامیہ ان کے ساتھ ملی ہوئی، متعلقہ جب وہ نگران گورنمنٹ تھی وہ ان کے ساتھ تھی، پولنگ سٹیشن ان کی مرضی سے، پولنگ سکیمیں ان کی مرضی سے، حلقہ بندیاں ان کی مرضی سے، پولنگ کا عملہ ان کی مرضی سے، انتظامیہ ان کی ساتھ تھی، ہمیں نہ گھروں سے نکلنے دیا، ہمیں نہ کھل کے کیمپین کرنے دی، ہمارا نشان چھین لیا گیا، ہمارے لیڈران پر مقدمات کیے گئے۔ اس کے باوجود اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں دھاندلی ہوئی ہو، تو میں اب ان کی عقل پہ رونا ہی آئے گا، لوگ نہیں اس بات کو مانیں گے، یہ اپنے دل کی تسلی دینے کے لیے ایسی کہتے ہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ کہی جائیں، لیکن لوگوں کا کے سامنے ہے ساری صورتحال جو ہوا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بلدیات کی سیاست آپ نے کی اور اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بھی آپ کارپوریشن میں رہیں، بلدیات کی سیاست سے کرتے کرتے ابھی پنجاب اسمبلی کی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں بلدیات کی سیاست اور صوبائی اسمبلی کی سیاست میں کتنا ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیں جی، میں نے بلدیات کی سیاست سے پہلے میں کالج یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں بھی رہا ہوں، تو بہت فرق ہے۔ بلدیات جو ہے اصل میں جو اسمبلی کی سیاست ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی ہے، ان کا کام لیجسلیشن ہے۔ جی یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ممبران اسمبلی کو الجھا دیا گیا ہے سیوریج نالیوں گلیوں میں، لیکن یہ لوگوں کا بنیادی حق ہے، میں لوگوں کو نہیں کہتا، لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں، جہاں پہ بلدیاتی نظام جو ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، تو پھر ممبران اسمبلی کو لوگ کہیں گے۔ تو وہ ایک بڑی اسمبلی ہے، ایک پنجاب، ایک صوبے کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وہاں پہ لا میکنگ ہوتی ہے، وہاں پہ لیجسلیشن ہوتی ہے۔ بلدیات کا اور صوبائی اسمبلی کا بہت زیادہ میں فرق محسوس کرتا ہوں، لیکن جب بندے نے ایک سوچا ہو کہ میں نے ایک مشن پہ کام کرنا ہے، میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، میں نے حق سچ کا ساتھ دینا ہے، تو پھر چاہے بلدیاتی اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، بندے کو اپنا مشن جو ہے وہ ذہن میں رکھ کے کام کرنا چاہیے، اور الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس پہ کام کروں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بلدیات سے ہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جوائن کر لی تھی، ماضی میں کیا وجہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے 18 بلدیاتی جو چیئرمین تھے انہوں نے کیوں مسلم لیگ نون کے چیئرمین کی حمایت کی؟ آپ بھی ان میں شامل تھے۔ دیکھیں، آپ نے بڑی ایک اچھی بات کی ہے، آج مجھے یہ موقع ملا ہے، یہ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے،
لیکن اچھا ہوا لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں تحفظات بھی ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کے جو چیئرمین صاحبان تھے انہوں نے شاید وہ پی ٹی آئی کی مخالفت کی. بات یہ ہے کہ 157 یونین کونسل تھیں، جی اسپیشل سیٹس جو ہیں وہ ملا کے 182 کا ہاؤس تھا. جی ہمارے ٹوٹل 18 چیئرمین جیتے تھے. ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ دیا تھا، لیکن بدقسمتی کی بات ہے، یا میں کہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی بہت خدمات سی فیصل آباد شہر کے لیے ممتاز چیمہ چیمہ صاحب. جی صاحب. تو کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ان کو آزاد نشان الاٹ کر دیا گیا، جبکہ پارٹی سمبل ان کو الاٹ نہیں کیا گیا. سکروٹنی کے بعد 2 کینڈیڈیٹ رہ گئے تھے. ایک کینڈیڈیٹ رزاق ملک صاحب تھے، ایک شراز کالوں صاحب تھے. رزاق ملک صاحب کو شیر نشان الاٹ ہوا تھا. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ شیر کے اپوننٹ جو بھی ہو ہم اس کو سپورٹ کریں. اس کے پاس گلدستہ نشان تھا، اور شراز کالوں صاحب آزاد حیثیت میں ہمارے پاس سپورٹ لینے کے لیے آئے تھے. جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی ایسا ہمارا چیئرمین نہیں تھا جس نے کوئی ووٹ بیچا ہو، پیسے لیے ہوں، کسی سے مروب ہو کہ اس نے مسلم لیگ کی سپورٹ کی ہو. ہم نے اس کے بعد 18 بندوں کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے 182 کے ہاؤس میں 18 بندوں کے ساتھ ہم نے اپوزیشن کی، اور الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ چیئرمین ہی تھے جنہوں نے میونسپل کارپوریشن میں خان زندہ آباد اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کیا، اور کارپوریشن میں ہمارا جو رول تھا اپوزیشن کا الحمدللہ وہ آج بھی سنہری حروف میں لکھا لیکن ہوا. وہ ایک رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ایک تصویر وائرل ہوئی تھی، اور اس کے بعد 18 کے 18 سیدھا جا کے شیر کو انہوں نے مہر سر لگا دی. قطن ایسا نہیں ہوا تھا. میں آج آپ کے سامنے کیمرے کے سامنے یہ بات کہتا ہوں، یہ شاید غلط پراپوگنڈا ہے. میں حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں 18 کے 18 چیئرمینوں نے ان کی سپورٹ کی تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ممتاز چیمہ صاحب اگر رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس بیٹھ گئے تو وہ بھی ایک پرانے پولیٹیشین تھے، ان کے ایک ذاتی مراسم ہوں گے. وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے ان کے پاس نہیں بیٹھے تھے، وہ ان کے ذاتی تعلق ہاں بالکل بیٹھے تھے، میں یہ تسلیم کرتا ہوں. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین تھے وہ ان کے ساتھ مل گئے، ایسا نہیں تھا. چلیں جی، بہت بہت شکریہ. اچھا ڈوگر صاحب آگے چلتے ہیں، اس وقت کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں کہ ابھی پنجاب اسمبلی میں جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ لیڈرشپ اور خصوصی طور پہ عمران خان کی جس طرح امید تھی، پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبران وہ رول ادا نہیں کر پا رہے، یا پھر موومنٹ کو اگلے سٹیپ پہ کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ سر گزارش یہ ہے کہ آپ ایک میڈیا پرسن ہیں، جو آپ کے چینل کے دوست ادھر اسمبلی کی بیٹ کو کور کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن ارکان جو ہیں، ہم 108 ممبران اسمبلی ہیں جو اپوزیشن کے ہیں. ملک احمد خان بچر صاحب انتہائی سیزن پولیٹیشین ہے، تیسری چوتھی دفعہ وہ ممبر اسمبلی ہیں، وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں. معین قریشی صاحب ہمارے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ہیں. تو الحمدللہ پاکستان تحریک، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی 11 ممبران اسمبلی کو سسپینڈ کیے رکھا ہے اسپیکر اسمبلی نے. اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ ہم لوگ جو وہاں جا کے اسمبلی پہ جو فارم 47 والی انہوں نے وزیر اعلیٰ نامزد کی ہے یا بنائی ہوئی ہے، تو ہم نے کبھی ان کی جو باتیں ہیں اس کو حق سچ کی بات کی ہے، ان کی باتوں پہ لبیک نہیں کہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا ہمیں کریڈٹ جاتا ہے کہ ہمارے کپتان نے جیل میں بیٹھ کے ممبران پنجاب اسمبلی کو اپریسیشن دی ہے، اور ان کو اپریشیٹ کیا کہ آپ ٹھیک رول پلے کر رہے ہیں. 11 ہمارے ممبران اسمبلی کو انہوں نے سسپینڈ بھی اسی وجہ سے کیا ہے. لیکن الحمدللہ اسمبلی تاریخ میں پہلی دفعہ سسپینشن کا نوٹس اگر ریورس ہوا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی وجہ سے اور پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کی ثابت قدمی کی وجہ سے وہ واپس ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی کے ممبران رول پلے کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والا وقت میں آپ دیکھیں گے. کیونکہ ہم نے بجٹ میں انہوں نے تجاویز مانگی ہیں کہ جی آپ فنڈ کے حوالے سے بات کریں. ہمیں پتہ ہے یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، یہ قطعاً نہیں چاہتے کہ ہماری جو بادشاہت ہے اس کو کوئی چیلنج کرے. اور ایک واحد ہمارا لیڈر آیا ہے جس نے لوگوں کو اصل ان کا چہرہ دکھایا ہے. تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہمیں بجٹ کا فنڈ دے کے ہمیں یہ دنیاوی جو کام ہوتے ہیں، جو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ ہمیں رشوت کے طور پر دیں تاکہ ہم لوگ وہاں پہ جا کے حق کی بات نہ کریں. لیکن الحمدللہ ہمارے ایک ایم پی اے نے وہاں پہ یہ کہا ہے کہ لوگوں سے ہمارے ووٹ ملا ہے صرف ایک بات کا، کہ ہمیں خان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. ہمارا خان جو ہے ہمارا لیڈر ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں. لوگوں نے اس امید پر اور اس شرط پر ہمیں ووٹ دیا ہے. تو ہم لوگوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی خان کی بات کی ہے، ہم لوگ میڈیا کے سامنے بھی عمران خان کی بات کرتے ہیں. کیونکہ عمران خان، دیکھیں ہم عمران خان کی خوشامد میں نہیں یہ کہتے،
آپ سینسیبل لوگ ہیں، لوگ سمجھدار ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے جو اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا جو پاکستان ہے۔ اگر مدینہ کی ریاست کی مثال بنانا چاہے تو خان نے بات کی ہے۔ اگر اسلامی دنیا میں پاکستان کا نام اور مقام بنایا تو عمران خان نے بنایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو مسائل سے بھی نکالے گا تو عمران خان نکالے گا۔ اس لیے ہم لوگ عمران خان کے سپاہی ہیں، عمران خان کا ووٹ بینک ہے، عمران خان کے نمائندے ہیں، سیاست کریں گے خان کے ساتھ کریں گے، اسمبلی میں رہیں گے تو خان کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک لاسٹ کویسچن ہے، جس طرح پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں تنظیمی مشکلات کا شکار ہے، کبھی حماد رضا صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں، کبھی وہ دوبارہ ان کو تعینات کر دیا جاتا ہے، کیا پنجاب اسمبلی میں بھی اس کے اثرات ہیں؟ کیونکہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن میں فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ حکومت تو بڑی دیر سے دعویٰ کر رہی ہے، بہت سے لوگوں نے پنجاب اسمبلی میں گروپنگ کا اعلان بھی کر دیا تھا، باہر سے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے کہا جی گروپنگ ہو گئی ہے، لیکن قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ جمہوریت میں اختلاف رائے جو ہے یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ ہر پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف رائے ہونا بھی چاہیے، ہماری پارٹی میں بھی ہے۔ دیکھیں اس ٹائم ہماری پارٹی پہ مشکل دور گزر رہا ہے، ہمارا لیڈر جیل میں انہوں نے رکھا ہے، ہماری جو خان کے بعد والی لیڈرشپ ہے وہ آپ کو پتہ ہے جیلوں میں، اگر جو باہر ہیں وہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں پارٹی کو ایک جان رکھنا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خان کا ویژن ہے۔ خان کے فالوور ہیں تو ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، ہماری پارٹی میں بالکل ہیں، جمہوریت میں اختلاف رائے جو ہے وہ ہونا بھی چاہیے، لیکن ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ میں آج آپ کو کیمرے کے سامنے کہتا ہوں کوئی فارورڈ بلاک بننے نہیں جا رہا، کیونکہ سب کو پتہ ہے جو خان کی ٹیم سے الگ ہوا ہے اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے ٹائکونز، بڑی بڑی باتیں کرنے والے بڑے بڑے نام خان سے علیحدہ ہوئے ہیں، تو ان کا آج نام سیاست میں لینے والا کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورے پنجاب اسمبلی کے ممبران متحد ہیں، متفق ہیں، یکجان ہیں، اپنے اپوزیشن لیڈر کی قیادت میں اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ندیم صادق ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے خصوصی طور پہ ماضی کی کچھ باتوں پہ کلیئر کیا اور ساتھ ساتھ جو موجودہ صورتحال ہے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک کے حوالے سے اس کے اوپر بھی گفتگو کی۔ تو ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔